मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। शुक्र करते हैं इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए, बाप के बड़े फजल के लिए कि वो हम पर रहम करता और फजल करता है। हम खुदावंदों के खुदा की पाक खजूरी में आते अपने आप को धोते और पाक करते हैं ताकि लायक तौर पर उसकी पाक खजूरी में बैठ सकें और आज के कलाम को जो खुदा ने दिया है हम अपनी ज़िंदगियों में लें। आज का कलाम ज़िंदा कलाम यूब उसका उसका 35 और उसकी 11 आयात हैं, जो हमको ज़मीन के जानवरों से ज़्यादा तालीम देता है और हमें हवा के परिंदों से ज़्यादा अक्लमंद बनाता है। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं कि उसने हमसे बड़ी मोहब्बत की है और उसने हमें अपनी छवि पे बनाया और हमें अपने से कुछ ही कम तरीन बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदावन ने जानवरों से, हवा के परिंदों से, जो ऊपर उड़ते हैं, उन सब से कहीं ज़्यादा हमारी वैल्यू है, क्योंकि उसने हमें ख़रीद कर, हमारी कीमत अदा कर हमें कीमती बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यूब के बारे में जानते हैं कि वो एक नेक नामी, खुदा की इज़्ज़त करने वाला खुदा का बेटा था। खुदा उसे पसंद करता था। उसे खुदा ने हर एक रहमत से, बरकत से नवाजा था और उसे सब कुछ दिया था, मगर शैतान इस चीज़ को देख ना सका। उसने खुदा से चैलेंज किया कि तू याकूब का सब कुछ ले ले और उसे दुख में डाल दे, तो देखते हैं कि किस तरह वो तुझ पर फिर भरोसा करता है या तेरी इबादत करता है या किस तरह तुझसे वो उसी ईमान में बैठा रहता है। खुदा ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और याकूब के दुख और मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। कि हम जानते हैं कि किस तरह खुदा ने दुश्मन ने सारा कुछ ले लिया पर उसने खुदा की हकारत ना की, उसी तरह खुदा में बढ़ता रहा और उसने खुदा के नाम को ही जलाल दिया। और फिर खुदा ने वो जब टेस्ट दे के, एग्ज़ाम दे के ब्लेस कर दिया, खुदा ने उसे हर चीज़ डबल कर दी। उससे भी अच्छे कहते हैं कलाम मुक़द्दस में मक़ूम है कि उसकी बेटियां इतनी खूबसूरत थी कि आज तक कोई ऐसी खूबसूरत नस्ल नहीं किसी की पैदा हुई, बच्चे नहीं जितने उसके बच्चे थे। तो खुदा ही ने उसे बचाया और उसे छुड़ाया। इसका मकसद ये नहीं कि जब हम खुदा में चलते हैं दुख तकलीफ़ें नहीं आते। हमने कलाम के मुताबिक देख लिया कि दुख आए, मुसीबतें आई, लेकिन खुदा ने बचाया। और क्या है कि जब हम खुदा पे ईमान रखते हैं, खुदा की कुदरत में चलते हैं, तो खुदा हमें तंबी भी करता है। खुदा हमें निखारने के लिए कलाम की कुदरत से हमें निखारता और संवारता है। इसी तरह देखें, मुबारक हैं वो लोग जिसे खुदा तंबी करता और अपनी शरीयत को सिखाता है, शरीयत की तालीम देता है। तब हम सीखते हैं जब खुदा की हजूरी में जाते हैं। इसी तरह हम देखें कि जब भी खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, जब हमें वो संवारना चाहता है, हमें बड़ी मुश्किलों से बाहर लेकर आता है। बहुत से लोग बड़े बड़े तूफ़ानों में, बीमारियों से निकल कर बाहर आते हैं क्योंकि वो टेस्ट देते हैं और जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट मनी आती है। तो बहुत सारी टेस्ट मनियाँ इसी तरह आती हैं। अभी कल मैंने एक न्यूज़ देख रही थी कि पता नहीं कौन सी जगह पे एक बहुत तूफ़ानी बारिश थी या आंधी चल रही थी और एक गाड़ी ऊपर से गिरी, ब्रिज के ऊपर से। तो वो गाड़ी का सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन उसका ड्राइवर बच गया। तो ये टेस्ट मनी है। और मैंने फ़ौरन कहा कि खुदा ने इसे अपने लिए किसी चीज़ के लिए अलग किया और अब वो देखें उस खुदा की सच्चाई को बयान करेगा। मैंने सिर्फ इतना ही देखा था और इतना ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह जब हम खुदा में चलना शुरू करते हैं या नहीं चलते तो वो हमें बचाने के लिए हमें तंबी करता है। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। इसी तरह अगर खुदा हमें समझाता रहता है, वो समझा रहा है हर तरह से, हमें कलाम के ज़रिए से हमसे कलाम कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है। वो उसने हमें एक रास्ता दिया है कि इस रास्ते पे चलना है और लोग अभी तक उस रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं कर रहे, वो समझ ही नहीं रहे।
کہ خدا ہم سے کلام کر رہا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بار بار خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اے میرے بیٹو، میری بات کو مانو اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھو کہ میں کیا کہتا ہوں، اور میرے فرمان کو بجا لاؤ اور زندہ رہو گے۔ وہ کہتا ہے کہ تم زندہ رہو گے اگر تم ان کلام کے مطابق چلو گے۔ اسی طرح ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لو اور اپنی آنکھوں کی پتلی جان کر اس سے محفوظ رکھو، اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، حکمت سے کہے کہ تو میری بہن ہے۔ تو مطلب ہمیں کلام کو لینا ہے، حکمت کو لینا ہے۔ وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ خدا کے زندہ کلام سے ملے گی، اور خدا کا زندہ کلام ہمیں تراشتا اور سنوارتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو جس طرح ہم پاک صاف ہونے کے لیے نہاتے دھوتے ہیں، اپنے گندگی کو دھوتے ہیں، تو ہمیں روحانی زندگی کو بھی پانے کے لیے کلام کی مدد لینی ہے، کلام کو لینا ہے، اور کلام ہمیں نکھارتا جاتا ہے، وہ ہمیں سنوارتا ہے۔ خدا کا خوف حکمت کی تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ ہمیں تربیت دیتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے نا۔ کس طرح سکھاتا ہے؟ کلام کے ذریعے سے۔ تو ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے۔ روز ہم ایک ہی بات پر زور ہوتا ہے، صرف کلام کلام کلام، جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، جو نہ ہرگز ٹلیں گی، وہی ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے، وہی ہمیں سنوارتا ہے، وہی ہمارا جو دل ہے قائم کرتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور ہم سب چھڑائے جائیں۔ ہمیں بچانے اور چھڑانے کے لیے خدا نے کلام کو ہمیں دے دیا ہے، تاکہ ہم اس کلام کی قوت کو اپنی زندگی میں لے لیں، کیونکہ وہی میری اور آپ کی قوت ہے، وہی میرا اور آپ کا خدا ہے، جو ہمیں نکھارتا ہے، جو ہمیں سنوارتا ہے، وہ ہمیں ہر مشکلوں سے نکالنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں غلط جگہ پہ کوئی اپنا بچہ غلط راستے پہ نہیں چھوڑ کر نہیں آ جاتا۔ ماں کو دیکھ لو، باپ کو دیکھ لو کہ وہ اب کتنی بھی مشکلوں میں ہوں گے، کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے اولاد کو نہیں چھوڑتے۔ وہ بڑھاپے تک بھی مشکلوں میں رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں، لیکن اپنے اولاد سے بنے رہتے ہیں، سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک اولاد، بیٹا بیٹی ہمیشہ باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور باپ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دنیاوی باپ جو ہوتا ہے وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے، اسی طرح ہمارا روحانی باپ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے دینے کے لیے ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیں کلام سے نکھارتا ہے، اور کلام ہی ہمارا فخر ہے۔ جب ہم کلام پہ توکل کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں صرف کلام میں کھڑے رہنا ہے، اور جب ہم کلام میں کھڑے رہیں گے تو میرے باپ کے وعدے ہیں نا، اس نے کہا تو نے میرا نام پہچانا ہے، اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تجھے بچاؤں گا، اور تو میرے گھر میں ہرے زیتون کے برابر ہوگا۔ جہاں خدا کا وعدہ ہے کہ تم میرے گھر میں زیتون کے درخت کے مانند ہوگے۔ جس طرح ہم زبور 23 پڑھتے ہیں، وہ ہری ہری چراگاہ پہ ہمیں لے جاتا ہے، وہ ہمیں ہر مشکل سے نکالتا اور بچاتا ہے۔ صرف اس کا کلام ہی ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ جب ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ اسی طرح اگر ہم زبور 1 دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتے، اور خطا کار کی راہ پہ کھڑے نہیں ہوتے، اور ٹھٹھے باز کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ ہمیں دن رات صرف خدا کے کلام کی قدرت پہ نظر کرنی ہے، خدا کے کلام کو لینا ہے، اور جب یہ کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو اس نے لکھا ہے کہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، جو وقت پہ پھیلتا ہو، جس کی ہر ضرورت جو ہے وقت پہ پوری کی جائے گی۔ ہمیں خدا کی قدرت میں رہنا ہے تو وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے گا، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ ساری ضروریات کو پورا کروں گا، اور وہ اپنے وقت پر پھیلتا جاتا ہے، اس کا پتا بھی نہیں، وہ کبھی نہیں مرجھائے گا، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، ہمیشہ قوت پائے گا، ہمیشہ طاقت پائے گا، کیونکہ وہ خدا میں چلتا ہے۔ لیکن ہمیں
اور شریر اس کے برعکس کیا ہیں، وہ مر جائیں گے، مرجھا جائیں گے، لیکن صادق، خدا کہتا ہے صادقوں کو کبھی کمی نہ ہوگی، اور خطا کار صادقوں کی جماعت میں قائم نہیں رہیں گے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر وہ شریروں کی راہ کو نیست و نبود کرے گا۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے، اس کی مرضی پہ چلنے کے لیے اس کلام کی قدرت کو لے لیں۔ خدا جو میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ جو بنانے والا ہے، جو خالق اور مالک ہے، وہ ہمیں ہمیشہ اپنی قوت میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی قدرت میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارا استاد ہے، اور ہمیں اس کے کلام کے مطابق چلنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ ہم نے یسوع نام سے اس کلام کو ریسیو کیا ہے، تاکہ ہم، اگر تب بھی کرتا ہے ہمارا باپ، تو ہمیں ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ ہمیں تعلیم دے کر ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ وہ ہماری جو عزت ہے یا ہماری جو ویلیو ہے، وہ ہر چیز سے برتر کر ہے، اعلیٰ ہے، پرندوں سے، ہر چیز سے، کیونکہ خدا نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا فرزند بخشا ہے، اور ہم اس کے بیٹے بیٹی ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خداوند ہم اس کلام کو سب کے لیے لیتے ہیں، تاکہ جب خداوند خدا ہمیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے نکال کر باہر لاتا ہے، تو ہمیں صرف شکر گزاری کرنی ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے، سچائی کی گواہی دینی ہے، کیونکہ خدا کی گواہی سچائی کی ہے۔ ہم چاہے کتنی بھی مشکلوں میں کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنی بھی تکلیفوں میں کیوں نہ ہوں، ہم صرف خدا کی حضوری میں آ جائیں تو وہ ہمیں اپنے کلام کی قدرت سے بھر دیتا ہے، اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ وہی میرا اور آپ کا باپ ہے، وہی میرا اور آپ کا خدا ہے، وہی میرا اور آپ کا مالک ہے، وہی میرا اور آپ کا بچانے والا اور ابدی زندگی دینے والا، وہی میرا اور آپ کا شافی ہے، اور کہیں شفا نہیں اور کہیں زندگی نہیں، صرف یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی نام میں زندگی ہے، اسی نام میں شفایت ہے۔ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے ہم سب کو شفا دیتا ہے۔ آج کوئی بیمار نہ رہے، وہ جانے کہ میرا یسوع شافی ہے، اور اس نے اگر کوئی دکھ یا تکلیف دیا ہے تو اس کی میری غلطی ہوگی، یا میں نے کچھ کیا ہوگا، یا میری ایگزام ہوں گے، یا میری آزمائش ہوگی۔ ہمیں اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اس کلام کی قدرت کو لینا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ کام کرتا رہے، ہماری نسلوں میں کام کرتا رہے، ہمارے گھرانوں میں کام کرتا رہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، ہر زندگی میں نجات آئے، کیونکہ زندہ خداوند ہمارے پاس ہے، وہی زندہ اور وہی نجات دہندہ، اور کہیں نجات نہیں ہمارے خداوند کے سوا۔ خداوند سب کو برکت دے۔ خداوند جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کر دے، جہاں اولاد نہیں باپ جی انہیں بچے والی بنا دے، تاکہ وہ شکر گزاریوں کے ساتھ آئیں۔ خداوند جب کہ ہم آپ کی آمد کے ایام منا رہے ہیں باپ جی، آپ کے دن منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، جس طرح ہمارے بچوں کی ہوتی ہے، ہماری ہوتی ہے، تو سال شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس سال میں برتھ ڈے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گی۔ تو اسی طرح ہمارا پلان ہونا چاہیے کہ خدا کی برتھ ڈے ہم نے کس طرح منانی ہے، کس طرح ہم نے اپنے باپ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارے باپ کی خوشی ہمارے اچھے کپڑے پہنوں میں نہیں، اچھی چیزوں میں نہیں، ہمارے باپ کی خوشی اس کے حکموں کو ماننا اور اس کی مرضی پہ چلنا اور اس کے کلام پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم اس کے کلام پر توکل کریں گے تو وہ ہمیں بچائے گا اور چھڑائے گا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کے ساتھ ہو، تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین، اینڈ گاڈ بلیس یو۔